बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 जून हफ्ते का दिन है, दूसरा वीलॉग है और गिलगित बल्तिस्तान के कल इलेक्शन है। कप्तान स्क्वाड ने बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो इंतखाबी निशान याद करवाने के लिए बनाई है। ये मेरे साथ चल रही होगी, इसमें ये निशान आप ख़ुद भी याद रखें और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उसे आगे शेयर भी करें। इसमें खैमा, चारपाई, चाबी ताला, नलका, मीनार, ट्रांसफार्मर, शांति टोपी, चिमटा और क्रिकेट की विकेट ये याद रखें। उम्मीदवारों के नाम बेशक भूल जाएं। ये बड़ा ज़रूरी पैगाम था, पहले इसलिए आपको दिया है। बाकी जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है वो भी वीडियोस मेरे साथ चल रही होंगी, उन्हें ज़रूर देखें। लेकिन पहले आपको खुलासा बताता हूँ, फिर उसकी तफसील के खबरें बड़ी तगड़ी हैं। 48 घंटों में ईरान के एटमी तजर्बे का खतरा है। फील्ड मार्शल का अहम पैगाम लेकर सुप्रीम लीडर के पास मोहसिन नकवी पहुँच गया। ट्रंप की दौड़ें क्यों, इसराइल की हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं, हाथ पाँव क्यों फूले हुए हैं। 40 मिनट में जंग से मुतल्लिक बयान बदलकर ट्रंप ने जंग की बात कर दी दोबारा शुरू। अबनाए हरमज़ में 6 ममालिक की मईशत खड्डे लाइन और नए हमले ईरान के अभी ताज़ा तरीन। खलीजी ममालिक में वाज़े तकसीम, 3 अमरीका के साथ और 3 जो ईरान के साथ। यूक्रेन का भी आज रूस को धोखा हुआ, रूस पर बड़े पैमाने पर हमला किया और रूस का बदले का ऐलान है। आज यूक्रेन की रात बड़ी भारी होगी। नाहल हाइब्रिड रजीम चेंज भी यहाँ इस वक्त एक आग भड़का चुकी है। आज़ाद कश्मीर में शहादतों के बाद हालात ख़राब हैं, अवाम सड़कों पर है और गिलगित के तारीख साज इलेक्शन भी हैं। वहाँ धांधली का प्रोग्राम भी बढ़ गया है। अवाम ने बड़ी तादाद में कल खान को वफादारी का हलफ दिखाना है, कंपनी को सरप्राइज़ मिलेगा। और सुहेल अफरीदी के जो 30 अरकान असम्बली का जो एक बागी ग्रुप कहा जा रहा था फॉरवर्ड ब्लॉक, उनके बड़े जायज़ मुतालबात पहली दफ़ा वो भी मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद में भाई भाई गिलगित में दुश्मन, बिलावल मुलाकात पर बजट पर अरबों के घपलों में इस्लामाबाद पहुंच गया और 45 अरब डॉलर बिजनेस टाइकॉन के असासे मुंजमद। ये बड़ा अहम वीला होगा, तफसील से मैं आपके सामने सारी खबरें रखूँ, आपने गौर से समझना है। सबसे पहले तो ये ईरान के मामलात, उसमें कुवैत पर अभी 7 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए, जो कुवैत का दावा है कि उन्होंने गिरा दी। अलबत्ता मलबा रिहायशी बिल्डिंगों पर गिरा है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, बैलिस्टिक मिसाइलों की वीडियोज़ भी आ चुकी हैं और ईरान के जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने अपने तमाम मिसाइल लॉन्चर जो वो मैदान में रख दिए हैं और उसकी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू की तस्वीरें भी लगाई हैं। और अबनाए हरमज़ में ईरान ने अपनी जो स्पीड बोट्स की पेट्रोलिंग की वीडियो ऐसे जारी की जैसे वो वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। जंगी तैयारियां भी अरूज पर हैं और अमरीकी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप जो है वो इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन मनसूख करवाने के लिए हो सकता है ईरान के जरिए इसराइल के जरिए ईरान पर एटमी हमला करवाए। अब इसमें नज़र आ रहा है कि वो मिड टर्म के इलेक्शन उसकी पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम में वादे पूरे नहीं हुए और जो ईरान जंग में हो रहा है। अमेरिका में मिड टर्म वैसे मनसूख नहीं होते, खाना जंग अजीम हो, इराक जंग हो, अफगानिस्तान जंग हो, इंतखाबात होते रहें, लेकिन ट्रंप के पास फिर मार्शल लॉ जैसी ताकत ज़रूर आ सकती है। अब ये हालात इसलिए बन रहे हैं कि ईरान अमेरिका के दरमियान सीज़फायर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अबनाए हरमज़ पर ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए जो अमेरिका ने ईरान के साहिली निगरानी और इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाया, फिर ईरान ने कुवैत पर जो आज भी और बहरीन पर भी अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल मारे, ये झड़पें और जवाबी कार्रवाइयों का 5वां दौर था। सारा दिन कुवैत में आज फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरक रहा, बहरीन में भी ख़तरे के सायरन बजते रहे और मिसाइल गिरने के और रोकने के दावे होते रहे। अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे अहम मामला है और उस पर जो खबर आई कि ट्रंप ने बड़ी जंग लगाने की तरफ दोबारा ऐलान कर दिया और वो भी 40 मिनट के अंदर अंदर अपना मौक़िफ़ बदला। 40 मिनट पहले इसने कहा ईरान के साथ कोई बड़ी जंग नहीं होगी, लेकिन 40 मिनट के अंदर कहा ईरान के साथ जंग के लिए वापस जा रहा हूँ। अंदाज़ा करें वजूहात क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान की तरफ से इन्हें तस्दीक शुदा खबरें मिल रही हैं कि एटमी धमाके या तजर्बे की रिपोर्ट है। ईरान अपना एटमी तजर्बा करने के लिए तैयार है, ये खुद अमरीकी इंटेलिजेंस ने बताया और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी दोनों तरफ कन्फर्म हुआ और ट्रंप की फिर दौड़ों पे दौड़ें शुरू होगी। और जब भी मैं आपको ताज़ा खबर सुना रहा हूँ, देखें ट्रंप की मजबूरी, इतना मजबूर, इतना लाचार कि दुनिया में कोई नहीं मिला, तो मोहसिन नकवी जैसे शख्स को तीसरी दफ़ा ईरान भेजा जा रहा है। वैसे तो ये इतनी दफ़ा ईरान अब जा चुका है कि हो सकता है ऐसे लकी ईरानी सर्कस में मैनेजर ही ना बना लें कहीं। याद रखिए ये वो शख्स है जो क्रिकेट बोर्ड में आया तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसने तबाह कर दी, क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया कर दिया। मुल्क में अमन अमान एक SHO से करवाने आया, बलोचिस्तान से KP तक और इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक अमन अमान तबाह हो चुका है। जिस काम में हाथ डाला तबाह है। बहरहाल ये डाकिया बन के पैगाम लेके जा रहा है और ईरान को तो पता है ये दाएँ बाएँ हैं ट्रंप के, चंपू चुमाटी में माहिर है, तशरीफ़ चूम चूम के इनके होंठों का हाल देखें। लेकिन हालात इनके ये है कि जहाँ ट्रंप इस वक्त फंसा हुआ है ये भी उतने ही गर्दन तक फंसे हुए हैं। दोनों की अबनाए हरमज़ खुलवाने की कोशिश है। और ट्रंप के हालात तो ये है कि ईरान के एटमी तजर्बे की खबर मिलने के बाद अब उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। देखें उसे पता है कि अबनाए हरमज़ पर तो ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, यानी दुनिया की जो 20% मईशत है वो इस वक्त ईरान के हाथ में और तजर्बे के बाद बिल्कुल ही चली जानी है। ईरान से वैसे भी अरब दुनिया ने डील कर लेनी है, 3 मुल्क तो तैयार हैं, समझौता हो जाएगा। फिर अमरीकी अड्डे भी खाली करने पड़ेंगे।
آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی جائے گا، اور ایٹمی ایران سے براہ راست یورپ مذاکرات بھی کرے گا، اقتصادی پابندیاں بھی ختم کرے گا، اور ایران دنیا کی چوتھی سپر پاور بن جائے گا۔ پھر ان کی جو معیشت ہے وہ ٹرین ہے، تجارتی راستے ہیں، بندرگاہیں ہیں، افریقہ سے افغانستان تک، ترکی، یورپ اور مشرق وسطیٰ کو جوڑ دیں گے، اور یہی چین کا بھی منصوبہ ہے۔ اب نیتن یاہو ٹرمپ کی گردن نہیں چھوڑ رہا، ظاہر ہے آبنائے ہرمز دونوں کی کھلی ہوئی ہے اس وقت، اور اصلی آبنائے ہرمز کھل نہیں رہی۔ اب جون کے مہینے میں دیکھیں کہ آبنائے ہرمز کی رپورٹ ہے کہ 30 جون تک یہ بند ہوئی، تو ہندوستان سے انڈونیشیا اور ملیشیا سے جاپان اور پھر جرمنی تک معیشت کی تباہی الگ پھرنی ہے۔ اب اسے حل بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے 120 ارب ڈالر اب منجمد ہیں، 60 ارب ڈالر نے مانگے ہیں، 25 ارب ڈالر دے دو، آبنائے ہرمز کھلوا لو۔ یہ ایران کے پیسے ہیں جو زبردستی غیر قانونی طریقے سے روکے ہوئے ہیں، اور پھر ایران شاید کوئی سیز فائر یا MOU پر سائن کر کے انہیں دے دے، اس کا اور کوئی دوسرا طریقہ انہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس غریب کے ٹرمپ کے دعوے دیکھیں تو اس نے 8 مرتبہ تو ایران کی بحریہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے آج بھی اس کی آبنائے ہرمز بند کی ہوئی ہے، جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، اور جو جنگ یہ 7 مرتبہ جیتنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس کی جنگ ہے بھی نہیں، اور ایک طرف جنگ بند کرنے کی محنت اور دوسری طرف آبنائے ہرمز کھلوانے کی محنت، یہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ایران کے پاس جو یورینیم ہے، جس پر اس نے جون میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بڑا مکمل اور شاندار فیصلہ کن انداز میں یورینیم تباہ کیا ہے، اب ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ حالانکہ ایران نے تو ماضی میں بار بار کہا ہوا اب نہیں بنا رہی، لیکن خود اچھا دیکھیں کہ امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی۔ ذرا اندازہ کریں کہ اتنے خطرناک ایٹمی ہتھیار ہیں کہ جس کے پاس ہوں وہ دوسرے ملکوں کی اجازت نہیں دیتا، اور خود انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب وہ جس بنیاد پہ ٹرمپ یا امریکہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، وہ دیکھیں وہ بنیاد اگر تو امریکہ پر حملہ امریکہ کو کرنا چاہیے، کیونکہ بالادستی اور مداخلت سے آزاد امریکہ کو ہی کروانا ہے۔ سارے کام تو وہی ہو رہے ہیں جو ٹرمپ نے جب سے یہ جنگ شروع کی دوسرے ممالک پر الزام لگائے۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہے، اب ہر کوئی انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے، کوئی ان کی بات نہیں مانتا، کوئی تڑیاں لگاتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ مذاق اڑاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے۔ کانگریس اور سینٹ میں تو روز ٹرمپ غریب کی بےزتی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں حتیٰ کہ یوکرین جیسا ملک جسے ٹرمپ نے بلا کر وائٹ ہاؤس میں دنیا کے سامنے ذلیل کیا، وہ آج روس سے خود براہ راست بات چیت کر رہا ہے، حملے بھی کر رہا ہے لیکن بات چیت کے لیے خود تیار ہے، اور یہ ٹرمپ کے سامنے کانے ہو چکے، پھنسے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وائٹ ہاؤس کی ڈیل میں دیکھیں کیا وعدے تھے اور دعوے تھے، پوری لسٹ خود پکڑائی گئی، جو یہ سب کچھ ہم امریکہ کے لیے کرنے تیار ہیں۔ جیسے بگرام ایئر بیس کا اڈا تھا، ناکام ہو گئی۔ چین کو روک کے دکھانا تھا، سی پیک بند کروانا، چین نے افغانستان میں شروع کر دیا۔ امریکہ سے تیل خریدنا تھا، پر پیسے کہاں سے لائیں؟ ایک ہی بار لیا، دوسری بار لینے کی جرت نہیں۔ ایران کی جنگ میں ساتھ دینا تھا، لڑنا تھا۔ ایران کے میزائل دیکھی، طاقت دیکھی، تو پھر مذاکرات ثالثی کی طرف چلے گئے لڑنے کی بجائے۔ ٹرمپ غریب کو نوبل امن انعام دینا تھا، وہ انتظار ہی غریب کرتا رہا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، سعودی عرب نے ڈنڈا دے دیا، نہیں کرنے دیا۔ تو جتنے کام انہوں نے کرنے تھے، معدنیات والے، نوبل انعام والے، کرپٹو کرنسی والے، چین کو روکنے والے، بگرام ایئر بیس والے، اسرائیل کو تسلیم، وہ سارے کے سارے نہیں ہو سکے۔ منحوس یہ اتنے ہیں کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے تو 4.5-5 مہینے ہو گئے ہیں، فنڈنگ ہی نہیں بیچاروں کو ملی ابھی تک۔ اب اس دوران ٹرمپ کے خاندان کے لیے بڑا کچھ کر دیا۔ کرپٹو کرنسی میں پاکستانیوں کی فارن ریمیٹنس، ان میں خاندان کو ارب پتی بنا دیا۔ اس کی بیٹی نے جزیرے اور گھر 2 ارب ڈالر خریدنے شروع کر دی، اور انہوں نے پاکستانیوں کی وہ واٹ لگائی، لیکن اپنے گلے کی بھی آبنائے ہرمز کھل گئی۔ دیکھیں فیلڈ مارشل کا پہلا بیان کیا تھا؟ معیشت ٹھیک کروں گا، مایوسی ختم کروں گا، سرسبز پاکستان، SIFC، سرمایہ کاری، اربوں ڈالر، شیخ چلی والے سہانے خواب، اڑان پاکستان کے نام پہ۔ اڑان تو نہیں بھر سکے، البتہ پٹھان پاکستان اس وقت پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے۔ ان کی تباہی دیکھیں کہ دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے IMF کو بلایا۔ IMF کا نہیں، پہلے سرپلس بجٹ لے کر آؤ خیبر پختونخوا سے۔ خسارہ جو ہے وہ 35 ارب ڈالر سے بڑھ گیا، اور سرمایہ کاری تو چھوڑیں، بھیک اور امداد بھی کوئی نہیں دیتا، کسی ایک نے بھی نہیں دیا آج تک۔ پھر اوپر سے انہوں نے جو پاکستان میں اپنے لیے تباہی پھیری، پہلے خیبر پختونخوا میں تباہی پھیری، پھر بلوچستان میں بارودی سرنگیں اپنے لیے بچھائیں، اب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ اب گلگت بلتستان کے 7 جون کے الیکشن ہے۔ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ 4 ممالک سے جڑا ہوا علاقہ ہے۔ خنجراب کے پاس قراقرم ہائی وے سے چین کے ساتھ جڑتا ہے، گلگت بلتستان دروازہ ہے سی پیک کا۔ واخان بارڈر سے افغانستان سے جڑتا ہے، انڈیا کے ساتھ سیاچن اور لداخ کے علاقے سے وہاں سے جڑتا ہے، یعنی پاکستان، چین، افغانستان اور اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ 21 لاکھ کی آبادی ہے، پہاڑی علاقہ، اور یہ اتنے بیوقوف 12 جماعت کہ صوبہ لگتا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا گلگت بلتستان کے ساتھ۔ وہاں پر اتنے معاملات خراب کہ اپنے صوبے کی پولیس پر یقین نہیں، اور پنجاب کے گلو بڑ بلا لیے انہوں نے بھی، آتے ہی خیبر پختونخوا کے بارڈر پر ناکہ لگا دیا، یعنی خود ہی صوبہ الگ کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ پنجاب پولیس کو بلایا، بغیر یونیفارم کے گلیوں میں وہ گھوم پھر رہے ہیں، جس پہ گلگت بلتستان نے کہا یہ اپنے ٹھکانے تو کرو ورنہ پھر عین غین ہوگا۔ اب گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے، آپ دیکھیں کہ 8 فروری کی طرح کا الیکشن نظر آ رہا ہے، عین ممکن ہے نتیجہ 9 فروری والا ہو، پھر حالات جو ہے وہ ہو سکتا ہے پنجاب کے 9 فروری لینا ہو۔
کیونکہ وہاں تو ذرا تھوڑا معاملہ مختلف ہے. ابھی تو دیکھیں انہوں نے گلگت کا ماحول ابھی بن رہا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر کا محاذ کھول دیا اپنے لیے. اتنے بیوقوف ہیں. وجہ کہ گلگت بلتستان میں جو دھاندلی کرنی تھی اسے توجہ بھی تو ہٹانی ہے، لیکن یہ اتنی مہنگی پڑے گی. دیکھیں آزاد کشمیر جو گلگت سے زیادہ حساس ہے، کشمیریوں کی مزاحمت بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ مکمل انہیں الگ کرنے کے منصوبے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا معاملہ آپ ذرا سمجھیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ الیکشن وہاں 27 جولائی کو انہوں نے اناؤنس کی ہیں. 53 نشستیں ہیں ٹوٹل، 33 بنتے ہیں آزاد کشمیر کی نشستیں، 12 وہ مہاجرین کی نشستیں ہیں. سادہ اکثریت کے لیے 23 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی جماعت کو حکومت بنانی ہے تو مقامی نشستوں میں نتائج وہ ایسے آتے ہیں کہ 14-15 نشستیں اگر جیت جائیں تو 12 مہاجرین کی نشستیں شامل کر لیں، پاکستان کے دیگر جو علاقوں سے آتے ہیں جنہیں کنگ میکر نشستیں کہتے ہیں، ان سے حکومت بنا لیتے ہیں مخصوص نشستیں شامل کر کے. پیپلز پارٹی کے اس وقت وزیر اعظم ہے فیصل راٹھور. یہ 2021 کے الیکشن میں صرف 11 نشستیں نے ملی. پھر انہوں نے وفاداریاں بدلیں، واردات کی، اور تحریک انصاف جو 26 نشستیں جیتی ہوئی تھی، نون لیگ کی صرف 6 تھی. یاد رکھیں 2021 کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی انہوں نے حکومت بنا دی. اب وہاں الیکشن میں دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی فرض کریں ابھی 33 میں سے 14 نشستیں جیت جائیں تو 12 مہاجرین کی نشستیں ملا کے باقی مخصوص نشستیں ملا کے حکومت بنا لیتے ہیں جسے سادہ اکثریت. لیکن عمران خان کی حکومت جس طرح انہوں نے گرائی، اور اس کے بعد دیکھیں سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنایا، اسے نائل کیا، انوار الحق کو لائے، انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد لائے، اور یہ فیصل راٹھور کو 36 ووٹ دلوا دیے. تو حالات 53 نشستوں کے، اور اس میں 53 میں سے 45 لوگ انہوں نے حکومتی بینچوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، صرف 8 لوگ اپوزیشن میں، یعنی سارے کے سارے وزیر مشیر اور معاونین بنا دیے. اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں وہی کرپشن، وہی مہنگائی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ان سے مذاکرات کیے کہ 12 نشستیں مہاجرین کی باہر سے نہ لائیں، آزاد کشمیر سے لائیں. انہوں نے جواب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو غدار اور دہشت گرد قرار دے دیا. وہ شوکت نواز میر کے سر پر انہوں نے 50 لاکھ کا انعام رکھ دیا. وہ ایک عام سا تاجر عوام میں بیٹھا ہوا کھانا کھاتے ہوئے لوگوں سے ملتا، آپ نے دیکھا ہوگا، اسے غدار اور دہشت گرد بنا دیا. پھر حالات اتنے کشیدہ کہ جو لانگ مارچ 9 جون کو شروع ہونا تھا وہ کال واپس نہیں لے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹری پوائنٹ پر اس وقت مظاہرین نے بند کی ہوئی ہیں. وہاں کشمیر پلندری میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، عوام سڑکوں پر نکلی ہے. ویڈیوز اب چل رہی ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے. کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہے. انہوں نے گولیاں چلا کے ایک بندہ شہید کیا کہ باقی ڈر جائیں گے، لیکن یہ چونکہ 12 جماعت پاس ہیں، احتجاج 9 جون کو ہونا تھا، انہوں نے 6 جون سے ہی شروع کروا دیا. اور پھر جو پورے آزاد کشمیر کو غداری اور دہشت گردی کا ثبوت، مطلب ماضی میں دیکھیں نا، فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے، شیخ مجیب کے ساتھ، الطاف حسین، ولی خان، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور عمران خان کو بھی غدار اور دہشت گرد کہتے رہے. یہ ان کے لیے کوئی نئی بات تو ہے نہیں. انہوں نے تو بلکہ بلوچ، پختون، مہاجر، پشتون، بنگالی اور اب گلگت بلتستان سب کو غداری کے سرٹیفکیٹ. اور صابر شاکر نے بڑی زبردست بات کی، کوئی رہ تو نہیں گیا. عمران خان کا مطلب یہی تھا، انہوں نے چھوڑنا کوئی نہیں، سب کو ہی غدار، لکھنے والے غدار، تنقید کرنے والے غدار، انڈین ایجنٹ، کوئی اسرائیلی ایجنٹ. اور یہ اتنے بغیرت اور بے شرم لوگ ہیں، ان سے پتہ پوچھے 3 مہینے پہلے تم انہی غداروں کے ساتھ بیٹھ کے 8 مہینے پہلے حکومت معاہدہ کر رہی تھی. معاہدہ انہوں نے کیا کہ 3 مہینے میں عمل کریں گے، اور نہیں کیا تو وہ احتجاج کی کال دے رہے. تو کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دے دیا. اور 5 سال میں جو خود 4 وزیر اعظم بدلے آئینی جمہوری نام پر، وہ کوئی غیر قانونی نہیں. عوام حق مانگنے آئی تو غدار. اب یہ کشمیر کے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے حق، روزگار، عزت اور مستقبل کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم آر آئی مشین مانگ رہے ہیں، صاف ستھری گندم مانگ رہے ہیں، صحت کارڈ مانگ رہے ہیں. ان کے اللے تللے اور ان کے جو الیکشن لوٹ کے مرات اور تنخواہیں ہیں ان کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں. اب انہوں نے جب دباؤ ڈالا تو کشمیر میں جواب کیا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، پانے کو البتہ سارا جہاں باقی ہے. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند کیا تھا. انہوں نے 22 لاکھ کی آبادی کو محصور کر کے کہہ رہے 3 دن انٹرنیٹ بند کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہاں لوگوں نے خود کمپین شروع کر دی. پھر ان کے ممبران کی گرفتاری کے لیے وہاں چھاپے مارے، گولیاں مارے. وہ شاہ زیب حبیب نامی نوجوان شہید کیا ہے. انہوں نے کشمیریوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی. خوف نہیں پھیلا، البتہ نفرت پھیل گئی ہے. اور دیکھیں سائیکالوجی کی زبان میں اگر آپ دیکھیں نا کہ طاقتور جو ظلم اور جبر کو استعمال کرتا ہے خوف پھیلانے کے لیے. اب خوف ایک ایسا جذبہ ہے جو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے خوف کے بعد، وہ نفرت کو ہوتا ہے. اور نفرت پھر بدلتی ہے مزاحمت اور بغاوت میں، کیونکہ امید کا راستہ بند ہوتا ہے. اب بغاوت کے تناور بیج انہوں نے بو کے درخت بنا دیے ہیں، اور طاقت کو اور خوف کو کچلتی ہے بغاوت اور مزاحمت. دنیا کے بڑے بڑے ظالم دیکھ لیں، بندوق تلوار سے زمین پر قبضہ کرتے رہے، دلوں پر حکومت نہیں کر سکے. خوف کچلا جاتا ہے، اور طاقت تو ویسے ہی حد سے بڑھ جائے تو اس کے بوجھ تلے ہی دبتے ہیں. اور بہت ساری مثالیں ہیں. وقت کیونکہ کم ہوتا ہے اس لیے میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ فیلڈ مارشل کی پالیسیاں اسی طرف جا رہی ہیں.
1971 میں دیکھیں مشرقی پاکستان جب الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا تو وہ جنرل ضیاء خان کے دور میں تھا، لیکن اس کی بنیاد پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں تھی، جس طرح آج دوسرے فیلڈ مارشل کے دور میں بھی یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو خدا نخواستہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس لاٹھی کو آپ استعمال کرتے ہیں زیادہ استعمال سے وہ پھر ٹوٹتی ہے، اور یہ ہم نے ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب یہاں اصل معاملہ ایک اور بھی ہے، دیکھیں اس کی بنیاد میں کہ نظریہ حسینیت اور نظریہ یزیدیت کے درمیان بھی مقابلہ ہے۔ عمران خان نے جو بیعت کرنے سے یزید کی موجودہ دور کے انکار کیا تو وہ ایک نظریہ ہے۔ عمر ڈار نے ایک تقریر کی بھی گلگت بلتستان میں دیکھ رہا تھا کہ یزید جس طرح بیعت کروانا چاہ رہا تھا، اسی طرح اس دور کا یزید بھی بیعت کروانا چاہتا ہے کہ عمران خان میرے ظلم کے نظام کو مان لو۔ اب خان نہیں مانتا۔ اب تحریک انصاف کو تو چاہیے اسی نظریے کو، اسی بیانیے کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں لے کے چلیں۔ تحریک انصاف کے جو حالات ہیں دیکھیں، ان کی لیڈرشپ کی کمزوری کی وجہ سے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی کے جو ناراض لوگ تھے وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ سابق اسپیکر ہے رکن اسمبلی مشتاق غنی، اس کا دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ 30 لوگ موجود ہیں۔ اب یہ 30 لوگ باغی کیوں بنے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی چونکہ ہومیوپیتھک احتجاج کر رہا ہے، عمران خان کی رہائی نہیں ہو رہی، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ 10 جون کی جو کال قومی اسمبلی کے باہر دے رہے ہو احتجاج کی، تو فیصلہ کرو کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بجٹ پاس کرنے پر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ دونوں باتیں ان کی بڑی اہم ہیں۔ 30 لوگ ان کے حامی، انہیں چاہیے یہ سارا معاملہ پبلک کے سامنے رکھیں، عوام کے سامنے یہ مطالبات رکھیں، جائز ہیں یہ خان کی رہائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ کے پی کی عوام بھی تو دیکھیں کشمیر کی عوام کی طرح وہاں ان 30 لوگوں کے ساتھ جڑی، تو پھر یہی حالات ہوں گے جو اس وقت گلگت بلتستان کے صوبائی اسمبلی کے یہ لوگ بھی مجبور ہوں گے، سہیل افریدی سمیت سارے، تو پھر یہ مطالبات عوام ان کے اوپر منوائے گی، اور عوام کو جوڑنے سے یہ حالات بدلنے ہیں، اور یہ سب جڑتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے بلاول اور نواز شریف کیسے جڑے، اور جب ٹوٹیں گے بھی تو 1 منٹ نہیں لگے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی قاتل اور مقتول جماعت تھی، لیکن آج اپنی جانیں بچانے کے لیے، مفادات کے لیے دیکھیں کیسے جڑے، تو پھر الگ بھی ہو سکتے ہیں یا بھاگ سکتے ہیں۔ فی الحال تو نواز شریف جنیوا سے سوئٹزرلینڈ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں ظاہر ہے سوئس بینکوں کا حساب کتاب بھی کرنا ہے۔ پنجاب کی بہت بڑی لوٹ مار انہوں نے کی ہے، بہت بڑی۔ یہ آنے والے دور میں آپ کے سامنے اسکینڈل آئیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی میں دیکھ رہا تھا مثال کہ پی ٹی یو انہوں نے لاکھوں روپے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں ٹیچرز کو 15,000 روپیہ، ستھرا پنجاب کے صفائی والوں کو 45,000۔ یہ ان کی جو لوٹ مار کی رقم اتنی لمبی رقمیں ہیں۔ ایف بی آر کا جو ٹیکس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر یہ کوشش تو کر رہے ہیں، 55 پہ بھی انہوں نے بڑھا دی، لیکن یہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے، اور گلگت بلتستان تو آپ کو پتہ ہے کھڑا ہے ان کے سامنے اس طرح ہی۔ اب یہ کل پتہ چلے گا ہوگا کیا۔ اور بلاول نے اپنا جلسہ مؤخر کرنے کی درخواست ان کی کینسل کی ہے۔ وہ بیچارہ ویسے ٹیکے لگوا کے اتنا کمزور ہوا ہے، اس کی کمر بھی کمرہ بنی ہوئی ہے، اتنا بیچارے نے ٹھمکے پتہ نہیں وہاں لگائے۔ میں دیکھ رہا تھا ان کی جو سسٹر ہیں آصفہ زرداری صاحبہ، محترمہ جیسے کپڑے پہن کے وہ میدان میں تو لائے، لیکن وہاں وہ 10 آپ کو پتہ ہے امیدوار اس کے خلاف دستبردار کروائے تھے، 7 مسترد کروا کے کاغذات اور 3 زبردستی واپس۔ تو یہ بلا مقابلہ یہاں پر گلگت بلتستان پہنچی ہیں، لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ عید پہ وعید کے کس طرح کہنا ہے۔ اور بلاول بھی بیچارہ خود کو لڑکی، خیر یہ تو ان کے اردو کے بلنڈر ہیں، یہ نمونے دے کے جرنیلوں پہ ہی ترس آتا ہے کہ اتنے برے حالات ہو گئے کہ ان پہ آگے بات آ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لیں۔ لیکن اب حالات جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ کل ہوتا کیا ہے۔ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کو شیئر کریں، ان کے انتخابات لوگوں کو یہ نشان یاد کروائیں، امیدواروں کے نام بے شک یاد ہوں یا نہ ہوں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کل کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں، اور میرے خیال میں دیکھیں اگر عقل کر گئے یہ تو بیچ میں درمیانی راستہ نکال کے حکومت بننے دیں۔ 4 صوبوں میں بنائی ہوئی ہے تو کون سے تیر اکھاڑ لیے، 5ویں میں نہ بنی تو کون سی قیامت آج نہیں، لیکن یہ ظاہر طاقت کا فارمولہ ہے اور اس میں اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب دیکھنا کل ہی ہے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔